लोगों के हुजूम में उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। सभी उसके इर्द गिर्द जमा थे, उसकी खूबसूरती की तारीफें कर रहे थे। वो दुल्हन बनकर एक सोफे पर बैठी थी। लाल जोड़े में मलबूस वो किसी खूबसूरत शहजादी की तरह लग रही थी। सब लोग अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। कोई कह रहा था कि दुल्हन बहुत खूबसूरत है, कोई कहता था कि अरे ये इतनी उदास क्यों लग रही है, इसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई है, क्या ये बीमार है। उसका बस नहीं चल रहा था कि धक्के देकर उन सब लोगों को यहाँ से हटा दे, क्योंकि वो सिर्फ तन्हाई चाहती थी। उसके हाथों में ठंडे पसीने आ रहे थे। इससे पहले कि शदीद घबराहट और हब्स के मारे वो बेहोश हो जाती, तभी उसकी सास कहने लगी, चलो भाई अब दुल्हन को कमरे में छोड़ आओ, इतना लंबा सफ़र किया है, थक गई होगी बेचारी। वो उसकी सास थी जिन्हें आखिरकार उसका एहसास हो गया था। वो भी शुक्र अदा करती अपनी छोटी नंद के हमराह कमरे में आ गई। कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। उसके पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई, क्योंकि इन्हीं गुलाब की खुशबू से तो उसे लगाव था। क्या वो आज भी उसके पास आ जाएगा? ये एहसास बहुत खौफनाक और अजीब था। नंद कमरे में मिठाई और दूध भी रख के चली गई थी। तभी उसे हल्की सी आहट महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, दूध का गिलास मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका था। उसके शौहर के आने से पहले ही दूध किसी दूसरे ने पी लिया था। तभी एक एक करके प्लेट से मिठाई भी खाली होती गई। कोई साया सा उसके नज़दीक बढ़ा। वो चीख मारकर किसी को पुकारना चाहती थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरी की पूरी बर्फ़ की हो चुकी है। तभी किसी ने उसके चेहरे को छुआ था। वो होशो हवास से बेगाना होकर बेड पर ढेर हो चुकी थी। आज की रात एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। उस मासूम सी लड़की का नाम मलाइका था। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। बेइंतहा खूबसूरत, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, काले स्याह लंबे बाल। खुदा ने उसे फुर्सत से बनाया था। उसकी अम्मी हमेशा उसके गले में एक नज़र का तावीज़ डाल के रखती थी, क्योंकि अक्सर ही उसे कोई न कोई टोक कर चला जाता। कोई प्यार की नज़र से देखता तो कोई हसद की नज़र से। इसी वजह से बचपन से ही उसे बहुत जल्दी नज़र लग जाती थी। वो अपनी तारीफ़ों पर शर्माने वाली लड़की थी। बहुत फर्माबरदार, कमगो, खामोश तबीयत। इकलौती और लाडली होने के बावजूद भी कभी भी उसने अपने इस लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। हमेशा अपनी अम्मी की हर बात मानती। अब्बू की राज दुलारी थी, भाइयों की तो उसमें जान बसती थी। उसकी अम्मी को अच्छी तरह याद था, बचपन में उसके ख़ानदान वाले कहा करते थे कि मलाइका नाम भारी होता है, इसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन उन्हें शुरू से ही ये नाम अच्छा लगता था। उन्हें अपनी बेटी किसी मासूम फरिश्ते की तरह लगती थी। इस बार स्कूल की छुट्टियां हुई तो मलाइका ने अपनी नानी के गांव जाने की ज़िद की। उसकी अम्मी भी वहां जाने पर तैयार थी, क्योंकि उन्हें अपनी माँ से मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया था। मलाइका अब 12 बरस की नौ उम्र लड़की थी। वक्त के साथ साथ उसकी खूबसूरती में भी 10 गुना इजाफा हो गया था। फिर नानी के गांव जाकर उससे बहुत अच्छा लगा। दरख्त ही दरख्त, लहलहाते खेत और खूबसूरत बागात। यहाँ आकर वो एक नई दुनिया में पहुँच जाती थी। अपनी कज़न्स के साथ खेल रही थी जब उसकी नज़र एक बहुत बड़ी हवेली पर पड़ी। उसके बड़े से गेट पर ताला लगा था। उसने अपनी कज़न से पूछा कि यह हवेली किसकी है, तो वो राजदारी से उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, यहाँ देखना भी मत, यहाँ पर जिन भूत रहते हैं, हमें हमारी दादी ने बताया है। मलाइका इस बात पर हैरान रह गई। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी जिन भूत को नहीं देखा था। उसे तजस्सुस था कि आखिर इस बंद हवेली में कौन सा भूत रहता है जिसके खौफ से यहाँ कोई भी आता जाता नहीं। फिर एक दिन मगरिब के वक्त वो दरख्त के नीचे खेल रही थी। उसकी सारी कज़नें अपनी अम्मी की आवाज़ पर उठकर चली गईं, जबकि वो अकेली दरख्त के नीचे बैठी रह गई। तभी उसकी नज़र उस हवेली के बंद दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। वो जल्दी से सबसे छुपकर उस दरवाजे तक आई, लेकिन हैरान रह गई। आज उसका छोटा गेट खुला हुआ था। अब वो उस हवेली के अंदर आ गई। खौफनाक सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। शाम की वजह से धीरे धीरे अंधेरा भी फैल रहा था। वो अंदर जाकर उस जिन भूत को देखना चाहती थी जिसका जिक्र उसकी कज़न ने किया था, लेकिन हवेली के सारे ही कमरे बंद पड़े थे। तभी एक कमरे से उसे खटके की आवाज़ आई, जैसे कोई कुर्सी हिला रहा हो। जिस कमरे से आवाज़ आई थी उस कमरे का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद था। वो उसके सामने जाकर खड़ी हुई, झुर्रियों से अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक ही उसी कुर्सी पर बैठा एक वजूद दिखाई दिया, लेकिन कमरे में छाए हुए काले अंधेरे की वजह से वो उसकी शक्ल ना देख सकी। कुर्सी मुसलसल हिले जा रही थी। अचानक ही
کرسی پر بیٹھے شخص نے رخ موڑا۔ ملائکہ کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آج اس نے اس خوفناک جن کی شکل دیکھ لی تھی جس کی دہشت سے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی چیخ سے گھر والے بھاگے آئے۔ حویلی کا چھوٹا دروازہ جو ہر وقت کھلا رہتا تھا اسی سے سب لوگ اندر گئے۔ نانی کے گھر میں سب لوگ پریشان ہو گئے۔ ملائکہ کی ماں کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی نانی اپنی پوتیوں کو جھڑکتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے اس بچی کو اکیلا کیوں چھوڑا؟ جانتی بھی ہونا یہ مہمان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش تو آ گیا، لیکن وہ خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ بار بار ملائکہ کی امی اس سے پوچھتی کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ بس وہ اپنے وجود پر ایک وزن سا محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد سے وہ بے تحاشا ڈرنے لگی تھی۔ اس کے ننھے ذہن میں جو ڈر و خوف بیٹھ گیا تھا وہ کسی صورت نہ نکلا۔ کبھی کبھار خواب میں چیختے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ جس اسکول میں وہ پڑھتی تھی اس اسکول کا ایک حصہ بالکل ویران پڑا تھا۔ وہاں پر کسی بھی طالب علم کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ایک دن ملائکہ غلطی سے وہاں چلی گئی۔ اس نے جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ایک خوفناک وجود کو دیکھا۔ اس دن بھی وہ بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گئی۔ تب اس کے امی ابو سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اب وہ ایک لمحہ بھی اسے اکیلا چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ اس کے ماں باپ نے پرنسپل سے بھی ملائکہ کا خیال رکھنے کا کہا، کیونکہ اب وہ بات بے بات بری طرح سے ڈرنے لگی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ نارمل بچی نہیں رہی تھی، بہت کم بولنے والی اور ڈری سہمی بچی بن گئی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ جوانی کی طرف قدم رکھنے لگی، لیکن اسے ہمیشہ لگتا کہ کوئی سایہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جب بھی اپنی شکل آئینے میں دیکھتی ہے تو دیوار سے چپکا ہوا ایک سایہ اسے محسوس ہوتا ہے جس کی آنکھیں اسے گھور رہی ہوتی ہیں۔ ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ یوں اس کی امی نے اس کی خاطر ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیا، ایک چھوٹی سی بچی نازو جس کی عمر 15 برس تھی۔ وہ کچی بستی میں رہنے والی ایک غریب بچی تھی۔ یوں اچھی تنخواہ پر اس بچی کو دن رات کے لیے ملائکہ کی امی نے اپنے ہاں ملازمت پر رکھ لیا تھا تاکہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ رہے۔ لیکن ابھی اسے ملائکہ کے ساتھ رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب ایک رات اس نے خوفناک منظر دیکھا۔ وہ کمرے میں سوئی پڑی تھی جب اس نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ کو آدھی رات کو آئینے کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ خود بخود عجیب انداز میں آئینے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اتنی جوان اور سمجھدار لڑکی کا آدھی رات کو یوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر تیار ہونا، پاؤں میں پائل پہننا، پھر اپنے آپ کو مسکرا کر آئینے میں دیکھنا اسے بہت عجیب لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی، لیکن اچانک ہی ملائکہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ لال انگارہ جیسی آنکھوں میں غصے کی تپش تھی۔ تبھی وہ خوفناک ارادوں کے ساتھ نازو کی طرف بڑھی تو نازو چیختے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سب بری طرح پریشان ہو کر آدھی رات کو اپنے اپنے کمروں سے نکلے۔ نازو کا تو خوف سے برا حال تھا۔ دوسرے دن ہی وہ نوکری چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ بھلے اسے لاکھوں روپے بھی ملیں تب بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ یہ لڑکی آسیب زدہ ہے۔ اب اس کے ماں باپ سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑی پریشانی والی بات ہے۔ بچپن سے ہی جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نظر انداز کرنے کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی پر غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہے؟ کمرے میں اکیلی بیٹھ کر کبھی ہنستی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو کبھی گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اسے کسی مولوی کو دکھانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی ٹھیک بات بتا دے۔ اب وہ 17 سال کی ہو چکی تھی، ایسے میں پورے خاندان والوں سے یہ بات چھپانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ویسے بھی ان کا خاندان بہت بڑا نہ تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خاندان بھر میں یہ بات پھیلے کہ ان کی اکلوتی بیٹی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ پھر وہ چپکے چپکے اسے ایک مولوی کے پاس لے کر جانے لگے۔ 2-3 دفعہ جانے کے بعد آخر کار مولوی نے انہیں جو بات بتائی اسے سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس مولوی کا کہنا تھا کہ میں نے اکیلے میں اس بچی سے بات کی ہے، اسے اپنے آس پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی محسوس ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سوتا ہے، حتیٰ کہ ہر وقت اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی رہے۔ اس کے پاس کوئی بھی ہو وہ صرف تنہائی چاہتا ہے۔ وہ اس لڑکی کے اوپر گھیرا ڈال چکا ہے، اس کے ذہن کو اپنی گرفت میں کر چکا ہے۔ یہ روح فرسا انکشاف سن کر تو ان کے اوپر آسمان گر پڑا تھا۔ پھر ملائکہ کی امی رونے لگی، مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری صرف ایک بیٹی ہے،
جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ خدا کے لیے مولوی صاحب کچھ کریں، میری بیٹی کی اس آسیب سے جان چھڑوائیں۔ پھر مولوی صاحب حساب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس لڑکی کا آسیب بہت پرانا ہے، اس سے پیچھا چھڑانا تو بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ یہ زیادہ اس پر اثر انداز نہ ہو۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی خاص خیال رکھنا ہوگا، کبھی بھی اسے اکیلا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اور کوشش کرنا کہ جہاں پر اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو وہاں پر اسے جانے نہ دیا جائے۔ دونوں میاں بیوی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات بہت حد تک بڑھ گئی ہے۔ اب وہ اس بات کو لوگوں سے چھپاتے چھپاتے تنگ آ گئے تھے۔ پھر ملائکہ کے ابو نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اب یہ 19 سال کی ہو چکی ہے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، لیکن اس کی امی اس بات پر پریشان ہو کر اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، بیٹی بیمار ہے اور آپ اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ تو ملائکہ کے ابو کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ خاندان بھر میں یہ بات پھیلے کہ میری اکلوتی بیٹی ایک نہ سمجھ آنے والی بیماری کا شکار ہے، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، کیا پوری زندگی یہ باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہے گی؟ میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھتا ہوں تاکہ جلد اس کی شادی کر کے اسے گھر سے رخصت کر دیں۔ پھر دونوں میاں بیوی نے مولانا صاحب سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے شادی کے بعد وہ آسیب خود ہی اس کا پیچھا چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے، کیونکہ وہ کسی شخص کے نکاح کے بندھن میں بندھ جائے گی تو وہ بھی زیادہ دن اس کے ساتھ نہیں ٹک پائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس لڑکی کی شادی کر دیں، یہی اس کے لیے مناسب ہوگا، کیونکہ وہ انجان لوگوں میں رشتہ تلاش کرنے لگے جو ملائکہ کے قابل ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظر اپنے دوست کے رشتہ داروں کی ایک فیملی پر پڑی۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا، بالکل اس کی بیٹی کے جوڑ کا۔ اس کا نام ارباز تھا، ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کی فیکٹری کو سنبھال رہا تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے، گھرانہ بھی اچھا تھا، 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ لوگ ملائکہ کو دیکھنے آئے تو یہ لڑکی انہیں بہت پسند آئی۔ ظاہر ہے اتنی خاموش طبیعت، چپ چاپ بیٹھی خوبصورت لڑکی، اس کو کون نظر انداز کر سکتا تھا؟ لیکن وہ لوگ حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ یہ لڑکی ایک انجانی بیماری میں مبتلا ہے۔ خوشی خوشی انہوں نے ہاں کر دی، اور پھر ملائکہ کے امی ابو نے صرف 2 مہینے کے اندر اندر اسے شادی کر کے رخصت کر دیا۔ آج اس کی سہاگ رات تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اسے محسوس کر کے وہ کمرے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، آنے والا اس کا شوہر تھا، جو ملائکہ کی کیفیت محسوس کر کے حیران رہ گیا۔ وہ بے ہوش بیڈ پر پڑی تھی، جبکہ مٹھائی کی پوری پلیٹ خالی تھی، دودھ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے صورتحال بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ دلہن کے منہ سے تو جھاگ نکل رہا ہے۔ اس کی اس قدر بری حالت پر تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اگر سارے مہمانوں کے سامنے جا کر کہتا کہ اس کی بیوی شادی کی پہلی رات ہی بے ہوش ہو گئی ہے تو یہ یقیناً نہ صرف ان کے گھر کے لیے بدنامی کی بات تھی، بلکہ اس لڑکی کی آنے والی زندگی کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ اسی لیے اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور وہ خود ہی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ اسے اس معصوم لڑکی پر غصہ بھی تھا اور ترس بھی آ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت خاموش طبیعت لگ رہی تھی، ایک لفظ بھی اپنے شوہر سے نہ کہا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا کہ وہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کر لے تاکہ پرسکون ہو کر سو جائے۔ وہ اپنا بھاری وجود کے ساتھ اٹھی، اس کے کندھوں پر بے حد وزن محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کپڑے تبدیل کر کے وہ بے خبر ہو کر سو گئی۔ ارباز کی سہاگ رات بہت عجیب گزری۔ اس بارے میں اس نے کسی کے سامنے بھی ذکر نہ کیا، حالانکہ اس کے یار دوست اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی بیوی سے کوئی بات بھی نہ کر سکا، حالانکہ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ رات کو وہ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی، کیا اسے کوئی تکلیف تھی یا پھر گھبراہٹ کی وجہ سے اسے چکر آ گئے تھے۔ لیکن گھر میں مہمانوں کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے کھل کر کوئی بھی بات نہ کر سکا۔ پھر جیسے جیسے دن گزرنے لگے، ملائکہ کے شوہر کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی، کبھی اپنے بال کھول کر تیار ہوتی، کبھی خود بخود ہنسنے مسکرانے لگ جاتی۔ ارباز سے تو وہ بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے گھر والوں نے بھی یہ بات نوٹس کرنا شروع کر دی۔ اب لوگ اسے پیار سے دیکھنے کے بجائے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ ہر وقت تنہائی اور اندھیرا اسے اچھا لگتا تھا۔ ہاں کبھی کبھی اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو باہر آ کر سب کے ساتھ بیٹھ جاتی، لیکن ایسے میں بھی بس نظریں جھکائے نیچے فرش کو گھورتی رہتی۔ پھر ارباز کی امی یعنی ملائکہ کی ساس سے رہا نہ گیا اور وہ اس کے ماں باپ کے پاس جا پہنچی کہ آپ نے ہمیں اپنی بیمار بیٹی اٹھا کر دے دی،
اس لڑکی نے تو ہمیں نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، حالانکہ یہ خود بھی ایک پاگل لڑکی ہے۔ ان کے منہ میں جو آیا وہ کہتی چلی گئی۔ ملائکہ کے ابو جانتے تھے کہ بعد میں ایسی ہی کسی صورتحال سے ان کا واسطہ پڑنے والا ہے، اس لیے وہ رسانیت سے اس کی ساس سے کہنے لگے کہ بہن، میری بچی کچھ بیمار ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، لیکن وہ پاگل نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک عجیب سی بیماری تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی شادی کر دیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم نے ان کی بات پر عمل کیا۔ میری بچی بہت معصوم اور فرما بردار ہے، آپ اسے اپنا کر دیکھیں، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ ہم بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن اس کی ساس بہت غصے میں تھی۔ وہ انہیں دھمکی دے کر چلی گئیں کہ جلد ہی میرا بیٹا ان کی بیٹی کو گھر سے نکال کر ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس بھیج دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر گئیں تو اپنے بیٹے کی بات سن کر وہ حیران رہ گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ امی، میں کیسے اپنی بیوی کو گھر سے نکال سکتا ہوں؟ اگر وہ بیمار بھی ہے تو ہم اس کا علاج کروانا چاہیے، یہ تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اچانک گھٹنوں میں منہ چھپا کر کیوں رونے لگ جاتی ہے، یا پھر وہ اس سے دور دور کیوں رہتی ہے۔ ملائکہ نے آج تک کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ وہ تو ترس گیا تھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اسے چند باتیں کرے، لیکن جب بھی وہ کمرے میں ہوتا تو وہ شدید گھبراہٹ محسوس کرتی۔ ایسے میں وہ کمرے سے نکل کر چھت پر چلی جاتی۔ اسے اپنے شوہر کے ساتھ شدید گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ پھر وہ بڑی عجیب رات تھی۔ ملائکہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر کہیں دور بھاگ جائے۔ اس کا شوہر بھی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اسے رات کو مطالعہ کرنے کی عادت تھی، لیکن گاہے بگاہے وہ ملائکہ پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ تبھی وہ اٹھی، الماری میں سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ کافی دیر تک پانی گرنے کی آواز آتی رہی، لیکن وہ واش روم سے باہر نہ آئی۔ اب ارباز کو تشویش ہونے لگی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی بیوی اتنے گھنٹے تک واش روم میں کیا کر رہی ہے۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے دروازہ بجانے لگا۔ ملائکہ، تم ٹھیک ہو؟ دیکھو باہر آ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے واش روم میں تمہیں گئے ہوئے۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مسلسل دروازہ بجاتا رہا۔ آخر کار اسے تیز دھکا مار کر دروازہ کھولنا پڑا۔ اندر وہ بے ہوش پڑی تھی، جبکہ واش روم کی ٹوٹی سے پانی بہنے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے۔ پھر اس نے اپنی چھوٹی بہن اور امی کو بلایا تاکہ وہ آ کر اس کے کپڑے تبدیل کر دیں۔ اس کی امی مسلسل بولے جا رہی تھیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، میں کل ہی اسے اس کے گھر بھجواتی ہوں، اب میں ایک لمحہ بھی اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اسے اس انجان لڑکی سے بے حد چڑ ہو رہی تھی، جس نے انہیں ایک دوہرے عذاب میں گرفتار کر دیا تھا۔ کہاں وہ اسے گھر کی رونق سمجھ کر شادی کر کے لائی تھی، اور اب وہ ایک معمہ بن کر اس گھر میں پڑی تھی۔ لیکن ارباز کو اپنی بیوی کی بہت فکر تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی زندگی میں ملائکہ کے علاوہ کبھی کسی لڑکی نے قدم نہیں رکھے تھے، اور وہ دل سے اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ پھر وہ اپنے والد سے کہنے لگا کہ وہ ملائکہ کا علاج کروانا چاہتا ہے، جس طرح اس کے والدین نے بتایا تھا کہ کسی مولانا سے وہ اس کا علاج کروا رہے تھے۔ وہ بھی کسی مولوی کے پاس اس لڑکی کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کے والد صاحب نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے جو کرنا چاہتا ہے کرے، کیونکہ اب شادی ہو جانے کے بعد سے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے دن وہ ایک مولوی کے پاس گیا، اسے اپنی بیوی کی ساری صورتحال بتائی کہ کس طرح اس کے ساتھ بچپن ہی سے کچھ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب یہ ساری باتیں سن کر کہنے لگے کہ اس بچی کے ماں باپ کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کا مکمل علاج نہیں کروایا اور شادی کرنے کی جلدی کی، حالانکہ ایسی صورتحال میں لڑکی کی شادی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ اس پر حاوی ہونے والی وہ چیز اسے اور بھی زیادہ تنگ کرنے لگتی ہے۔ لیکن خیر، تم اس بیمار بچی کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کا ایسا علاج کروں گا کہ چند دن میں ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنی مجھے امید ہے، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے، میں اسی کلام کے ذریعے اس بچی کا علاج کروں گا۔ مولوی صاحب نے اسے یقین دہانی کروا دی تھی۔ پھر وہ خوشی خوشی گھر آیا۔ دوسرے دن ملائکہ سے کہنے لگا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے اسے تیار ہونے کا کہا۔ تب ملائکہ نے ہلکے رنگ کا لباس پہنا، خوب اچھے سے تیار ہو گئی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ سچ میں ہی شوہر کے ساتھ کہیں باہر جانا چاہتی تھی۔ تیار ہو کر وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی، تبھی اس کا شوہر کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اپنے شوہر کے سامنے وہ بری طرح گھبرا گئی، لیکن حیران رہ گئی جب وہ اس کی تعریف کرنے لگا کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ پھر وہ بری طرح شرما گئی۔ شوہر باہر چلا گیا، لیکن اچانک ہی شیشے میں کسی کا خوفناک عکس ابھرا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس صورت کو دیکھے گئی
جو لال انگارہ آنکھیں لیے اسے کہہ رہا تھا کہ اگر اپنے شوہر کی باتوں پر عمل کیا تو وہ ہر رات اس کے پاس آئے گا، اسے تنگ کرے گا، اس لیے وہ تمہیں دھوکے سے ایک مولوی کے پاس لے کر جا رہا ہے، تمہیں اس کی بات نہیں ماننی۔ وہ بھاری آواز میں دھمکی دے کر اسے ڈرا رہا تھا، جبکہ وہ بت کی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر تو آ گئی تھی، لیکن راستے میں ہی پوچھنے لگی کہ وہ کہاں لے کر جا رہا ہے۔ تبرباز اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کا مولوی کے پاس جانا بہت ضروری ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر وہ اسے مستقبل کے خواب دکھانے لگا کہ ٹھیک ہو جانے کے بعد کس طرح سے وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن ملائکہ کو صرف اس کا خوف تھا جو اسے دھمکی دے کر گیا تھا۔ پہلے ہی ہر رات اس کے آنے کی وجہ سے وہ دہشت کا شکار رہتی تھی۔ ایسے میں اگر وہ مولوی صاحب کے پاس چلی گئی تو شاید وہ اس کا بہت برا حال کرے۔ تبھی اس نے بیچ راستے میں ارباز سے کہا کہ اسے شدید پیاس لگی ہے، اس کے لیے پانی لے کر آئے۔ وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر گیا۔ ملائکہ کے لیے یہ موقع اچھا تھا، وہ یہاں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ کسی بھی مولوی کے پاس نہیں جا سکتی تھی، یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ تبھی وہ قریبی جھاڑیوں کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ یہاں سے سڑک کے آر پار ایک گھنا جنگل تھا۔ وہ جنگل سے گزر کر بھاگتی بھاگتی بہت آگے نکل آئی۔ دوسری طرف ارباز جیسے ہی پانی لے کر آیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے ملائکہ کو گاڑی سے غائب دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ اس پر حاوی ہونے والا جن زاد اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا شوہر اسے ایک مولوی کے پاس لے کر جا رہا ہے۔ تبھی تو وہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ آس پاس بہت خوفناک اور گھنا جنگل تھا۔ اگر وہ یہاں چھپ کر بیٹھ بھی گئی ہوگی تو کبھی بھی اسے تلاش نہیں کر سکے گا وہ۔ اب وہ گھر واپس آیا تو اس کے ماں باپ اسے باتیں سنانے لگے کہ پہلے ہی کہا تھا کہ اس پاگل اور نفسیاتی مریض لڑکی سے پیچھا چھڑوا لو، دیکھ لو وہ تمہیں کس قدر پریشانی میں مبتلا کر گئی ہے۔ اب ہم زمانے کو کیا جواب دیں گے؟ اب یاسر سر تھامے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ملائکہ آخر گاڑی سے بھاگ کر کہاں گئی ہوگی۔ لیکن ملائکہ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچ گئی تھی۔ وہ کبھی بچپن میں اس گاؤں میں آیا کرتی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا، یہ گاؤں اس کا جانا پہچانا تھا۔ یہ گاؤں وہی تھا جہاں پر اس کی نانی رہتی تھی۔ گو کہ نانی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اس کے ماموں بھی یہ گاؤں چھوڑ کر کسی شہر میں جا کر بس گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ پہلی گلی میں داخل ہوئی، سامنے ہی وہ حویلی کھڑی تھی۔ اسے یہیں پر جانا ہے، اس کے دماغ نے فیصلہ کیا۔ وہ اس حویلی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہاں آ کر ہی تو اس کی زندگی بدلی تھی۔ پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے دیکھنے والا کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ وہ چپکے سے اس کے اندر آ گئی۔ اس کی نظر سامنے والے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی۔ اب وہ یہیں پر رہنے لگی، اسے اس کا ٹھکانہ مل گیا تھا۔ دور کھڑا جن زاد عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آخر وہ اپنی محبت کو واپس اس حویلی میں لے آیا تھا۔ اس گاؤں کا ایک بھی انسان نہیں جانتا تھا کہ کوئی نوجوان شادی شدہ لڑکی اس حویلی میں رہ رہی ہے، کیونکہ گاؤں والے تو اس حویلی کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اکثر لوگوں نے کسی لمبے چوڑے خوفناک وجود کو اس حویلی میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس حویلی پر قابض تھا۔ آج سے نہیں، پچھلے 20 سالوں سے۔ پسینہ پسینہ وجود لیے ملائکہ اس کمرے میں پڑی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ پر اسی جن ذات نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے مسلسل 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب بھوک سے اس کی حالت بری تھی۔ تبھی لذیذ کھانے کی خوشبو سے محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کچن سے آنے والی کھانے کی مہک عجیب تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر کھڑا ہوا خوبصورت نوجوان اس کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا۔ پھر اس نے وہ کھانا کھا لیا اور ملائکہ کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ وہ تو ویسے ہی 2 دن سے بھوکی تھی، کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اتنا لذیذ کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ اب وہ اس نوجوان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تبھی صوفے پر سر رکھا اور وہ دھیرے دھیرے نوجوان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ملائکہ صرف اس کی ہے۔ اس کے چہرے پر بہت پراسرار اور خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اب وہ اس خوفناک آسیب زدہ حویلی میں اس جن ذات کے ساتھ بڑے آرام سے رہ رہی تھی، جو اس کے سونے، جاگنے، کھانے پینے، ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے، اس نے کسی انسان کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کی ایک زندگی میں ایک شوہر بھی ہے جو اس کو کئی دنوں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ جس طرح جن ذات ملائکہ کے عشق میں گرفتار تھا، اسی طرح اس کا شوہر بھی ملائکہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی محبت میں دیوانہ وار ملائکہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس کے ماں باپ بھی پوری طرح پریشان تھے. ان کی جوان اور اکلوتی بیٹی وہ بھی شادی شدہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نہ جانے کہاں بھاگ گئی تھی. ان کے لیے یہ بہت رسوائی کی بات تھی. پھر ارباز ملائکہ کے ماں باپ سے کہنے لگا کہ ایسی کون سی جگہ ہے جو ملائکہ جا کر رہ سکتی ہے. تو اس کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب تو اس کی نانی کے گاؤں میں بھی کوئی نہیں رہتا، ورنہ شک ہوتا کہ شاید وہ وہیں چلی گئی ہے، کیونکہ پہلے وہ گاؤں جاتی تھی اپنی نانی کے پاس. جب سے وہ وہاں سے لوٹتی تھی تب سے یہ سارے معاملات اس کے ساتھ پیش آنے لگے تھے. میں نہیں جانتی کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی، کہاں میری بیٹی کی زندگی برباد ہونا شروع ہوئی. وہ روتے ہوئے ارباز سے پوری کہانی سنا رہی تھی. لیکن ارباز کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ کہیں ملائکہ اسی گاؤں میں تو نہیں گئی، کیونکہ وہ ان کے شہر سے بہت نزدیک پڑتا تھا. اس کا دل کہتا تھا کہ ملائکہ وہیں کہیں ہے. تبھی اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا. وہ اس کی نانی کے پرانے گھر گیا جہاں پر اب کوئی اور رہتا تھا. ابھی وہ گاؤں کی گلیوں میں ٹہلتا پھر رہا تھا جب اسے ایک نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی. یہ آواز اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے کئی لوگوں نے بھی سنی تھی. پھر گاؤں کا ایک آدمی آ کر اس کے پاس کہنے لگا کہ آپ غالباً شہر سے آئے ہیں، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کئی دنوں سے میں حویلی میں کچھ عجیب و غریب محسوس کر رہا ہوں. پہلے یہ حویلی آسیب زدہ تھی. اکثر راتوں کو لوگ اس حویلی میں ایک خوفناک آدمی کو گھومتے پھرتے دیکھتے تھے. سب کا کہنا ہے کہ وہ ایک جنات ہے جس نے پوری حویلی پر قبضہ کر رکھا ہے. لیکن کئی راتوں سے لوگوں نے ایک لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکی کو چھت پر ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی ایک جن زادی ہے، جبکہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لڑکی جن زادی نہیں ہے بلکہ ایک جیتی جاگتی خوبصورت آدم زادی ہے جو غلطی سے اس حویلی میں چلی گئی ہے. لیکن وہ جن زاد اب اسے باہر نہیں آنے دے رہا. حقیقت کیا ہے یہ تو اس کے اندر جا کر ہی معلوم ہوگا، لیکن جن ذات کے خوف سے کوئی بھی اس کے اندر قدم نہیں رکھتا. ارباز یہ خوفناک انکشاف سن کر دہل کر رہ گیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لمبے بالوں والی اس کی خوبصورت بیوی اس حویلی کے اندر ہوگی. وہ بھاگتا ہوا اس حویلی کے اندر گیا تھا. پیچھے سے سارے گاؤں والے اسے روکتے رہ گئے، لیکن وہ بھلا کب کسی کی سننے والا تھا. وہ تو ہر قیمت پر اپنی بیوی ملائکہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا. جیسے ہی وہ اندر آیا پیچھے پیچھے گاؤں کے سارے لوگ بھی اندر آ گئے. یہاں کی حالت دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ایسے لگتا تھا جیسے پچھلے کئی دنوں سے اس حویلی میں کوئی رہ رہا ہو. ایک لڑکی جو بے ہوش زمین پر پڑی تھی، اس کے بال لمبے لمبے زمین پر یوں بکھرے تھے جیسے تیز ہوا نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا ہو. یہاں کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی ایک دو دن سے نہیں بلکہ کئی دنوں سے اکیلی اس حویلی میں رہ رہی ہے. ارباز نے فوراً ہی اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا. اب وہ اسے کسی اور گھر میں لے آئے تھے جو گاؤں میں رہنے والے ایک نیک آدمی کا گھر تھا. لوگ شدید حیرت سے دوچار تھے. پھر ارباز غصے سے لوگوں کو کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے اتنے دن تک اس لڑکی کو یہاں اکیلا دیکھا، محسوس کیا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچا. یہ میری بیوی ہے جسے میں 2 مہینے سے تلاش کرتا پھر رہا ہوں، لیکن یہ اس ویران اور خالی حویلی میں زندہ کیسے ہے، وہ بھی اتنے دن تک. وہ شدید حیران تھا. پھر گاؤں کا ایک آدمی کہنے لگا کہ اس لڑکی کو تو ہم بہت سالوں سے جانتے ہیں. یہ وہی لڑکی ہے جو ایک بار اس گاؤں میں آئی تھی، لیکن یہاں پر اس کے ساتھ بہت برے واقعات پیش آئے تھے. لگتا ہے یہ وہی لڑکی ہے جس پر حویلی کا جن زاد عاشق ہے، کیونکہ بہت سالوں سے ہم نے یہ بات سن رکھی تھی کہ شاید آنے والی ایک خوبصورت کم عمر لڑکی پر ایک جن زاد عاشق ہو گیا تھا. لگتا ہے کہ یہ کہانی پھر سے شروع ہو گئی ہے. یہ خوفناک انکشاف سن کر تو ارباز کے حواس معطل ہو گئے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسی وجہ سے وہ جن زاد اس کی بیوی کو مجبور کر کے یہاں لایا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ اس مولوی کے پاس نہ جا سکے. اب دھیرے دھیرے اسے ساری کہانی سمجھ آنے لگی. سب نے فیصلہ کیا کہ اس حویلی کی وجہ سے ہی اس کی بیوی کی یہ حالت ہوئی ہے، اب وہ یہاں پر ہی اس کا علاج کروائے گا. تب اس نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بڑا مولوی یا پھر عامل وغیرہ رہتا ہے جو ایسی چیزوں کا علاج کرتا ہو. تب گاؤں کا ایک آدمی کہنے لگا کہ جی ہاں، دور برابر والے گاؤں میں ایک بہت بڑا عامل رہتا ہے جو چند دنوں میں ہی ایسی چیزوں کا علاج کر دیتا ہے. لیکن آپ لوگ اس لڑکی کو اتنی دیر سے کیوں لائے ہیں؟ اگر چند سال پہلے اس کا علاج کروا لیا ہوتا تو آج یہ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی دوسری لڑکیوں کی طرح گزار رہی ہوتی. وہ شخص بہت افسوس سے کہہ رہا تھا. لیکن ارباز کیا کرتا؟ شاید اس کے ماں باپ نے اتنی بڑی غلطی کی کہ علاج کروانے کے بجائے ملائکہ کی شادی کرنے میں ہی عافیت جانی. یوں گاؤں کے 3-4 لوگوں کے بلانے پر وہ عامل بابا اس گھر میں آ گیا. پھر اس نے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی. وہ شکل سے ہی ایک آسیب زدہ لڑکی لگتی تھی.
جب عامل نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی حویلی میں جائے گا اس لڑکی کے ساتھ، گاؤں کے دیگر لوگ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر جن ذات اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کئی سالوں سے اس نے اس لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ حویلی کے چپے چپے سے عامل کو اسی جن ذات کی بو آ رہی تھی۔ وہ ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کا علاج کر چکا تھا۔ اس نے بڑے سے بڑے خطرناک جنات سے انسانوں کو چھٹکارا دلایا تھا، اور وہ اس جن ذات سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس نے اس معصوم لڑکی کی زندگی کیوں اپنے اختیار میں کر رکھی ہے، اس کے دماغ پر حاوی ہو کر اسے بے بس کر دیا ہے۔ پھر عامل گاؤں کے لوگوں سے کہنے لگا کہ یوں تو وہ جن زادی پوری حویلی میں آزادی سے گھومتا پھرتا ہے، لیکن ایک خاص کمرہ ہے جہاں پر وہ اپنی رہائش اختیار کیے ہوئے ہے۔ وہ سامنے والا کمرہ ہے۔ ہمیں وہیں پر اس لڑکی کو لے کر جانا ہے تاکہ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر اسی کمرے میں آ جائے، ورنہ وہ حویلی کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ سکتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر ایک تہہ خانہ ہے جہاں پر اکثر لوگوں کو آتے دیکھ کر وہ جن زیادہ وہیں پر چھپ جاتا ہے۔ اب گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ ارباز اور ملائکہ بھی اسی کمرے میں موجود تھے۔ ملائکہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی، جبکہ ارباز اسے اپنا سہارا دیے ہوئے تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عامل نے اپنا عمل شروع کیا۔ سارے گاؤں والے شدید دہشت کا شکار تھے، لیکن عامل نے انہیں یقین دلایا کہ وہ کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ انسانوں کی بستی میں رہ کر اس کے اندر سے شیطانی اثرات دور ہو چکے ہیں۔ بظاہر وہ اس لڑکی کا عاشق لگتا ہے، تبھی تو وہ اس پر حاوی ہے۔ یوں وہ اپنا عمل کر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عجیب سی غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ ارباز بھی بری طرح ڈرا ہوا تھا، جبکہ ملائکہ کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی جنات اس کمرے میں آیا تو ملائکہ کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا۔ وہ اپنی اس صورتحال پر حیران رہ گئی، خوف و دہشت سے کانپنے لگی۔ ارباز سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف جن زاد عامل کو غراتا ہوا کہنے لگا، چلا جا عامل یہاں سے، مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ حویلی میری ہے، یہاں پر کسی بھی انسان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر عامل اسے غصے سے کہنے لگا کہ یہ حویلی تیری ہے، لیکن یہ لڑکی، اس سے کیا تعلق ہے تیرا؟ کیوں اسے برباد کر کے رکھا ہے تو نے؟ یہ شادی شدہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہے، لیکن تو نے اس کو مکمل طور پر ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا ہے۔ کیوں لوگوں کی زندگی سے کھیلنے لگا ہے؟ اب تجھے انسانوں کی دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عامل کے ارادے خطرناک تھے، لیکن جنات کہنے لگا کہ اس لڑکی سے میں آج سے نہیں سالوں سے تعلق میں ہوں، یہ میری ہے۔ بچپن ہی سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، تبھی تو دیکھو یہ میرے کہنے پر اس حویلی میں آ گئی۔ اب میں اس کے ساتھ رہوں گا، اسے میرے حوالے کر دو، آئندہ میں کسی انسان کو بھی تنگ نہیں کروں گا۔ لیکن عامل نے اس کی کوئی بات نہیں مانی، کہنے لگا کہ اگر تو نے اس لڑکی کو آزاد نہیں کیا تو میں تجھے ابھی اور اسی وقت اپنے پاس قید کر لوں گا۔ تو نہیں جانتا، تجھ سے بڑے بڑے جن زادوں کو میں نے اپنے پاس قید کر رکھا ہے۔ میرا اس سردار سے بھی رابطہ ہے جو تم جن زادوں کا سردار ہے، میں اسی سے تیری شکایت کروں گا، تجھے قید کر کے اس کے سامنے لے جاؤں گا تاکہ تو پھر کسی عورت ذات کو تنگ نہ کر سکے۔ عامل اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ پھر وہ گڑ گڑانے لگا، عامل سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو آزاد کرنے پر تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، یہ پوری حویلی میری ہے، میں ہمیشہ اپنی زندگی اس میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر یہاں سے باہر گیا تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ یہاں پر میرے ماں باپ کی نشانیاں ہیں۔ عامل کو بھی معلوم تھا کہ یہ حویلی اب بالکل خستہ حال ہو چکی ہے، انسان تو اس میں آباد ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آنے والی بارشوں میں یہ کبھی بھی ڈھہ سکتی ہے۔ اگر اس لڑکی کا پیچھا اس خوفناک جن ذات سے چھڑوانا ہے تو اسے اس کی بات ماننی ہی ہوگی۔ اسی لیے اس نے اس جن ذات کی بات مان لی، کہا کہ ٹھیک ہے، نہ میں تجھے اپنے پاس قید کروں گا، نہ ہی اس حویلی سے جانے کا کہوں گا، لیکن اس لڑکی کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ جن ذات کو معلوم تھا کہ جس طرح وہ کئی طاقتوں سے لیس ہے، اسی طرح عامل بھی اس سے کم نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف کئی بڑے بڑے جن زادوں کا مقابلہ کر رکھا تھا، بلکہ کئی شیطانی جن زاد بھی اس نے اپنے پاس قید کر کے انہیں مسلمان اور نیک بنا کر آزاد کیا تھا۔ پھر آخرکار وہ حویلی کے تہہ خانے میں روپوش ہو گیا۔ ملائکہ ہوش و حواس سے بیگانہ ابھی تک ارباز کے سہارے پر بیٹھی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد عامل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کیا۔ دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے لیے یہ صورتحال سمجھ سے باہر تھی، لیکن عامل ارباز سے کہنے لگا کہ اب تمہاری بیوی کبھی بھی بیمار نہیں ہوگی، اگر اب بھی اس کی طبیعت خراب ہو تو بس اسے ایک بار میرے پاس لے آنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ جن زاد جو اس ساری صورتحال سے بہت خوف زدہ ہے، وہ دوبارہ اس لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ارباز نے عامل کا شکریہ ادا کیا،
پھر اس نے پورے گاؤں والوں کا کافی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اب وہ خوشی خوشی اپنی بیوی کو واپس گھر لے کر جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر گیا تو اس کے ماں باپ نے ملائکہ کو رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ جو لڑکی 2 مہینے تک گھر سے غائب رہے، ہم بھلا ایسی لڑکی کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ نہ جانے اس نے کہاں کہاں منہ کالا کیا ہوگا۔ لیکن ارباز نے کہا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، بس انسان کے ساتھ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں جن پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آخر بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر ارباز کے والدین نے ملائکہ کو قبول کر لیا۔ اب دھیرے دھیرے وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی، پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی تھی۔ وہ ارباز کے لیے سجتی سورتی، خوبصورت لباس پہنتی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی پھر سے شروع کر چکی ہے۔ بس اسے اپنے ماں باپ سے ایک گلہ تھا کہ اس کا علاج کروانے کے بجائے انہوں نے اس کی شادی کرنے پر زور دیا، ورنہ وہ ابھی تک اپنی خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ لیکن خیر، وقت ابھی بھی نہیں گزرا تھا۔ آج بھی وہ بڑی خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بتا رہی تھی۔ ارباز کی محبت نے پھر سے اسے زندگی کی خوشیوں کی طرف واپس مجبور کیا تھا۔ اب وہ ہر پل کو بہت اچھے سے جینا چاہتی تھی۔ پھر چند مہینے بعد ہی اسے خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تو وہ جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ ملائکہ کے سسرال والوں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا اور اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیا، کیونکہ ارباز ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پورے 9 مہینے تک اس کا بھرپور خیال رکھا گیا۔ پھر ایک دن اس نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ اس بیٹی کو دیکھ کر سب حیران تھے، کیونکہ وہ ہو بہو بالکل ملائکہ کی صورت لیے ہوئے تھی۔ اسی کی طرح خوبصورت، گوری چٹی، صحت مند بچی۔ اس کو دیکھ کر سب خوشی سے بے حال تھے۔ پھر جوں جوں اس کی بیٹی بڑی ہوتی گئی، ملائکہ نے محسوس کیا کہ اس کی بچی کچھ غیر فطری قوتوں کی مالک ہے۔ اب اس کے حواس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ پھر سے کہیں وہ کہانی تو نہیں دہرائی جائے گی جو ملائکہ کے ساتھ ماضی میں پیش آئی تھی۔ وہ لوگوں سے اپنی بچی کی باتیں چھپا چھپا کر تھک گئی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی انسان اس کی بیٹی کے اندر یہ بات محسوس کر لیتا۔ کوئی کہتا، ارے تمہاری بیٹی کتنے عجیب انداز میں ہنستی ہے، تو کوئی کہتا کہ یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کس طرف اشارے کرتی ہے، کہیں اس پر کوئی اثرات تو نہیں۔ یہ سن کر اس کا معصوم دل دہل کر رہ جاتا۔ پھر اس نے اس پریشانی کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو اس نے ملائکہ کی بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ لیکن ایک رات وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سو رہی تھی جب اس نے ایک سایہ سا اس کی طرف بڑھتا ہوا محسوس کیا۔ تب اس کے کان میں ایک سرگوشی سنائی تھی، تم تو میری زندگی سے چلی گئی تھی، لیکن میں تمہیں کبھی بھول نہیں پایا۔ آج بھی میرے اثرات تم پر نمایاں ہیں، جبھی تو میں تمہاری بیٹی پر بھی حاوی ہو چکا ہوں۔ اب جس طرح مجھے اپنی محبت نہ ملی، ایسے ہی تم بھی اپنی بیٹی کے لیے ساری زندگی پریشان رہو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ خوفناک سرگوشی وہ کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتی تھی۔ اس بات کا ذکر اس نے کسی کے سامنے نہ کیا، ہاں لیکن وہ اپنی بیٹی کی محبت میں ہر اس خطرناک چیز سے لڑ سکتی ہے جو اس کی بیٹی کے لیے نقصان دہ ہو۔ جس طرح ارباز نے اس کی محبت میں اس کے لیے زمانے سے ٹکر لی تھی، اس خوفناک جنات سے اس کا پیچھا چھڑوایا تھا، اسی طرح وہ اپنی بیٹی کے اوپر بھی کوئی آنچ نہ آنے دے گی۔ یہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جنزاد لاکھ طاقتور سہی، لیکن ایک ماں کی محبت سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اپنی بیٹی کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی جیسی زندگی اپنی بیٹی کو گزارنے نہیں دے گی، کیونکہ ماضی کی خوفناک یادوں کو وہ آج بھی یاد کر کے رنجیدہ ہو جاتی ہے کہ کس طرح اس کا بچپن ایک ایسی انجان بیماری سے لڑتے ہوئے گزرا جو کبھی اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے خود کو مضبوط کر چکی تھی، اور یہی اس کی